अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम मुलाकात के साथ महबूब भट्ट स्पीकर टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ आज की नशिस्त में तशरीफ फरमा हैं काउंसलर रबनवाज अकबर। आप रशलम से तकरीबन 16 साल से काउंसलर हैं और इस वक्त मैनचेस्टर सिटी काउंसिल की फाइनेंस कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। और ये मैं इनके मुंह की तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि ये इनके वोटरों से भी मिला हूँ। वो कहते हैं कि रब नवाज बहुत काम करता है और काम करना भी चाहिए बहसीयत काउंसलर। यानी कि ये एक इनकी वार्ड और ये इनका अपना करदार जो है एक मिसाली करदार है मैनचेस्टर के लोगों के लिए। तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको रब नवाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये पहले बताइए कि मुख्तरम के आप कहाँ से पैदा हुए और आप कैसे परवान चढ़े? मेरी पैदाइश ब्रैडफोर्ड में है। और जब मैं 9 साल का था तो हमारे वालिद साहब ब्लैकबर्न मूव हो गए थे। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। जब वो उनका काम छूट गया ब्रैडफोर्ड में, तो उनको काम मिला था, एक छोटा-सा गाँव है ग्रेट हार्वर्ड लैंकाशायर में। जी। तो हम ब्लैकबर्न एक नज़दीक टाउन है, वहाँ मूव हो गए थे। मेरी प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम उस शहर में हुई है, जब हम वहाँ रह रहे थे। फिर जब मैं ग्रेजुएट हो गया तो मैंने मास्टर्स का दाखिला लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ सॉल्फर्ड में। और उस वक्त मेरा एक भाई वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ सॉल्फर्ड में जा रहा था, दूसरा भाई इधर काम कर रहा था। हमने सोचा कि रोज़ हम वहाँ से सफ़र करते हैं, बेहतर है मैनचेस्टर मूव हो जाए। सो 91 से हम मैनचेस्टर आए और उसके बाद थोड़ा अर्सा केमिकल इंडस्ट्री में काम किया और फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए थे। और 2005 में सेल्फ एम्प्लॉयड ख़त्म की, बिज़नेस बेच दी थी क्योंकि बच्चे थोड़े जवान हो रहे थे, उनको ध्यान देना था। तो उस वक्त मैंने पार्ट टाइम एज ए यूथ सेंटर मैनेजर इन विदिंगटन इजला सेंटर वहाँ काम किया। और जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं तो ज़ाहिर आप 80 90 100 घंटे हफ्ते के करते हैं, और पार्ट टाइम 16 घंटे था, काफ़ी घंटे बाकी थे। सो जी। मैंने वॉलंटरी काम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। रेजिडेंट एसोसिएशन, स्कूल गवर्निंग बॉडी, मस्जिद, लोकल चर्च, लेबर पार्टी भी वॉलंटरी थी। तो 2008-2009 में लेबर पार्टी ने मुझे कहा कि आप अगर रशम के उम्मीदवार होना चाहते हैं तो आपको मौका मिल रहा है। तो मैंने मौका लिया। और उस वक्त ये था कि ये आपको एक्सपीरियंस हो गया क्योंकि 2010 में लिब डेम का जोर था। लेबर नेशनली वो जनरल इलेक्शन हार भी गई थी और उम्मीद नहीं थी कि रशम जीत जाएंगे क्योंकि 3 लिबरल डेमोक्रेट के काउंसिलर थे। लेकिन हुआ क्या कि पिछले 5 साल जो मैंने वॉलंटरी काम किया था वो गुडविल कम्युनिटी में बिल्डअप हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 376 वोट से हमने सीट लिबरल डेमोक्रेट से ले ली। और उसके बाद जो है ना 2014, 2018, 2022 तीन दफ़ा बार फिर अक्सरियत मेजॉरिटी से जीत रहा हूँ। और अभी इंशाल्लाह मेरा 5वां इलेक्शन है 2026। मुझे याद है जब आपने पहला इलेक्शन लड़ा था, बड़ा टेंस सूरत हाल थी। लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के 3 काउंसलर थे और लोग कह रहे थे कि शायद राब नवाज सीट हार जाए। लेकिन मैंने उस वक्त भी तजिया लिखा था, याद होगा स्पीकर अखबार में, कि राब नवाज जीत जाएगा। पूरा बहरहाल याद है, पूरा अभी याद है सर। हम चंकी चिकन में बैठे थे, पहली जी जी मुलाकात जी वहाँ जी हुई थी बिल्कुल। 2009 में। हाँ जी। आपने वादा किया था कि हम पूरा तो आपके साथ हैं। जी जी। तो इंशाल्लाह जो है ना वो आपकी अच्छा। दुआएं जो है ना कबूल अच्छा, होगी। अब आते हैं जो मसाइल की तरफ। सियासतदान का काम है कि हम्म, मसाइल को हम्म, हल करे। हम्म, तो सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त सामने आ रहा है सिलेक्शन कैंपेन में, वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग का। जी यकीनन अब जंग लगने से पेट्रोल और महंगा हो गया है बिल्कुल। सर। और ये इकोनॉमिक्स का कानून है, रूल है उनका, कि अगर किसी एक चीज की कीमत बढ़ेगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसका असर तमाम कमोडिटीज पर पड़ेगा। सारी चीजें जो है वो महंगी होगी। तो आप इस हवाले से आपकी पार्टी का क्या लाया अमल है? जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना, ज़ाहिर बात है पहले ब्रेक्सिट का इसमें हिस्सा था। उसके बाद जो है ना कोविड का आ गई। उसके बाद जो यूक्रेन में लड़ाई हुई है, जंग हो रही है, उसमें आपको पता है कि इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा हो गया था। जी जी। अभी उससे रिकवर कर रहे थे थोड़ा बहुत। और अभी फिर जंग शुरू हो गया मिडल ईस्ट में, जिसमें अभी जो है पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो गई है, तेल की कीमत ज़्यादा हो गई है। और इसका कोई शक नहीं कि ये जो है ना प्राइस ऑफ गुड्स पर असर पड़ेगा विद इन जी 5 मंथ 6 मंथ्स, जब भी पड़ेगा जब। और दूसरी बात यह है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग का ज़्यादा असर इसलिए हुआ है कि 14 साल जो हुकूमत रही है ना,
جو پہلے کوalition حکومت تھی، اس کے بعد کنزرویٹو حکومت تھی، انہوں نے آسٹیرٹی کا زور رکھا. آسٹیرٹی کا یہ ہوتا ہے کہ جو پبلک سروس ہے ان کو پورا انڈر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہوتا. جو آسٹیرٹی ہوتی ہے نا، وہ اکانومی کو توڑ دیتی ہے اور سوسائٹی کو فریکچر کر دیتی ہے. اور 14 سال کا اثر جو ہے نا ابھی ہم وہ فیل کر رہے ہیں کہ جو بھی حالات دنیا میں ہو رہے ہیں اس کا اثر اور زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ آلریڈی ہم کمزور تھے. جو لیبر حکومت ہے ابھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی اس سال جو چوتھا مہینہ شروع ہوا ہے، اس میں ہر گھر کو 150 پاؤنڈ انرجی کا فائدہ ہوئے گا. یہ جنگ سے پہلے ہم نے اعلان کیا تھا. آگے بھی یہ ہے کہ جو ہم کر سکیں گے لوگوں کا وہ مدد کریں گے. وہ ابھی پورا اس کا ڈیٹیل نہیں ملا، لیکن وہ انشاءاللہ آگے پیش کیا جائے گا. جہاں تک کاؤنسل کا تعلق ہے، ہماری بجٹ 1 بلین پاؤنڈ ریونیو بجٹ ہے. اوور 60 ملین پاؤنڈ ایئر ہم رکھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ہم ایک کاسٹ آف لیونگ پیکیج. سو جو لوگ یا اکیلا آدمی ہو یا فیملی ہو جو خرچہ ان کا نہیں پورا ہوتا، فار ایگزامپل کاؤنسل ٹیکس نہیں دے سکتے اور رینٹ نہیں پورا ہوتا، وہ ہم سے مدد مانگے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان کی مدد دیں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ کاسٹ آف لیونگ تو ہے، چلو آپ نے بتا بھی دیا کہ جو اکانومی کے اندر جو صورتحال ہوئی ہے. یہاں پر ہاؤسنگ کا مسئلہ، ایک تو ہاؤسنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ کونسلوں کے پاس مکان نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ کرائے کی جو آپ نے لمٹ کونسل نے مقرر کر رکھی ہے وہ بہت کم ہے، اور لوگ بے روز جو وہ گھروں سے ان کو باہر نکالا جا رہا ہے. تو آپ ان دونوں مسائل پر کیا کہیں گے؟ ہاؤسنگ بحران، ہاؤسنگ کرائسس جسے کہتے ہیں، یہ اس لیے ہے کیونکہ کتنے سالوں سے سنس 90s جو کاؤنسل مکان ہے نا وہ نہیں بنائے جا رہے. ٹھیک ہے نا. اور جب کاؤنسل مکان نہیں حکومتیں بنا رہی تو ظاہر بات ہے آبادی زیادہ ہو رہی ہے، لوگوں کو مکانوں کی ضرورت ہے. آج کل کئی عرصوں سے اگر دونوں میاں بیوی کام بھی کرتے ہیں تو بہت مشکل ہے ایک مکان خریدنا، مورگیج نہیں ملتی. پھر دوسری جیسے آپ نے کیا ہے جو کرائے ہیں، کیونکہ جب وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو ہو جائے تو مانچسٹر میں لوگ جو ہے نا آبادی بڑھ رہی ہے، مکان نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے وہ ڈیمانڈ سپلائی کا جو ہے امبیلنس ہو گیا ہے اور کرائے بڑھ گئے ہیں اور لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. لوکل ہاؤسنگ الاؤنس پچھلے سال ہم نے بڑھائے ہیں، لیکن پھر بھی جو مارکیٹ رینٹ ہے اس سے بہت کم ہے. جیسے میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی فار ایگزامپل اگر آپ کا کرایہ 1200 پاؤنڈ ہے لیکن لوکل ہاؤسنگ الاؤنس تھوڑا ہے، اگر آپ نہیں پورا کر سکتے سو کاؤنسل سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں. اگر آپ کی انکم تھوڑی ہے، آپ یونیورسل کریڈٹ پر ہیں، جو بھی آپ کی صورتحال ہے، فائنینشیل صورتحال نہیں ہے، مشکل ہے، سو ہم سے جو ہے نا وہ مدد مانگیں. ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے نا اس گھر میں ہی رکھیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ لینڈ لارڈ آپ کو وکٹ کرے اور آپ کو پھر ہمیں کہیں نہ کہیں آپ کو روف دینی پڑتی ہے. ٹھیک. جو نو فالٹ ایوکشنز شروع ہوا ہے، جو رینٹرز رائٹ ابھی شروع ہوئے ہیں، کیونکہ لینڈ لارڈ جو ہے وہ سال میں جو ہے نا ایک دفعہ وہ کرایہ بتا سکے گا، لیکن وہ بھی ریزنیبل لیول سے. ٹھیک ہے نا، اتنا زیادہ نہیں. یہ کافی مدد کریں گے. لیکن سب سے زیادہ مدد یہ ہوگی کہ جو ہم کر رہے ہیں، اور پچھلے 4 سال جب ہماری لیڈر آئی تھی کاؤنسلر بیب کرے، تو ہم نے ایز اے لیڈرشپ یہ فیصلہ کیا کہ ہم مانچسٹر کے لیے ایک نئی ہاؤسنگ اسٹریٹجی بنائیں گے. اس کا یہ ٹارگیٹ تھا کہ 10 سال میں 10,000 سوشل افورڈیبل ہوم ہم ڈلیور کریں گے. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اگر آپ مکان بنائیں گے تو وہ ہاؤسنگ کرائسس تھوڑی ہوئے گی. that is the ultimate aim. پچھلے سال سے ہم 795 جو مکان بنائے ہیں، 60% وہ سوشل رینٹ پر ہیں، سو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. ابھی جو لوگ ڈیولپر مکان بناتے ہیں اس شہر میں، ہم کہتے ہیں کہ 20% وہ جو ہے افورڈیبل ہونی چاہیے، پھر آپ کو ہم پلاننگ پرمیشن کی اجازت ملے گی، تاکہ جو لوگ مثال ہے ٹیچر ہیں یا پبلک سروسز میں کام کر رہے ہیں ان کو موقع ملے مکان لینے کی. انویسٹر کو، جو انویسٹر بھی لیتے ہیں ظاہر بات ہے، لیکن ان کو بھی موقع ملے. سو ہمیں پوری جو ہے نا ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ اگلے 10 سال سے ہم ٹارگیٹ اپنا ریچ کریں گے. اور اگر ہم نے اپنے ٹارگیٹ ریچ کیا تو کچھ نہ کچھ یہ جو ہاؤسنگ بحران ہے یہ اس شہر میں تھوڑا ہو جائے گا. اچھا، یہ بتائیں کہ کچھ لوگ گھروں کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کرائے پر دینے کے لیے، کیا ان کی پلاننگ پرمیشن میں آپ نے کچھ نرمی کی ہے یا نرمی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ دیکھو، جو نیشنل گورنمنٹ ہے انہوں نے کچھ ایسے جو پلاننگ میں رولز ریلیکس کیے ہیں.
جو لوگ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں وہ اس لیے بھی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کرائے کے دینے کے لیے، لیکن اس لیے بھی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کیونکہ اپنے جو گھر کے لوگ ہیں ان کے لیے کمرے بنانے کے لیے. اوور کراؤڈیڈ ہو گیا جی. کیونکہ اگر دیکھو نا ہم اوور کراؤڈنگ ہو گئی ہے کہ اگر بچے جوان ہو گئے، اگر بچے مکان خرید نہیں سکتے اور بچے مکان کرائے پر نہیں جا سکتے تو ظاہر بات ہے انہوں نے والدین کے ساتھ رہنا ہے. تو بہتر یہ ہے نا کہ وہ گھر ایکسٹینڈ کریں اور وہاں ہی رہیں، اور وہاں جو ہے نا ایک گھر میں رہنے میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ظاہر بات ہے وہ ڈپازٹ بھی ان کا اکٹھا ہو جائے گا. سو اس میں جو ہے نا وہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ تو حکومت اچھی کر رہی ہے کہ لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ اپنے مکان ایکسٹینڈ کریں اور پلاننگ جو ہے نا رولس تھوڑے ریلیکس. اچھا یہ بتائیے کہ جرائم کی شرح جو ہے وہ کافی بلند ہو گئی ہے برطانیہ پورے میں، صرف مانچسٹر میں نہیں، اور ظاہر ہے کہ بہت سی کونسلوں میں آپ کا پارٹی کا کنٹرول ہے، مانچسٹر میں بھی عرصے سے لمبے عرصے سے آپ کا کنٹرول ہے. اب یہ بتائیے کہ جرائم کی روک تھام کے لیے کہتے ہیں کہ پولیس جو ہے ٹائم پر نہیں پہنچتی، اور پولیس کو بلانے کے لیے آپ کو کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے تب تک، بلکہ ایک فریز بن گیا مذاق میں لوگ کہتے ہیں کہ پولیس پورا موقع دیتی ہے جرم کرنے والے کو بھاگنے کا. تو پولیس کی ظاہر ہے، اور جب پولیس والے سے بات ہوئی ہے پچھلے دنوں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس نفری نہیں ہے، اور نفری کم ہے بہت. تو آپ کی گورنمنٹ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے مانچسٹر سٹی میں بھی اور نیشنل بھی؟ نیو کے بھی جب 2010 میں کوalition حکومت آئی تھی، سو 2015 تک گریٹر مانچسٹر پولیس کے 2000 جو پولیس آفیسر ہیں ان کو نکالا گیا تھا. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو شہر کی آبادی بڑھ رہی ہے، اور ظاہر بات ہے زیادہ بندے ہو جائیں تو جرائم، اینٹی سوشل بیہیویئر، کرائم، برگلری یہ بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن آفیسر ساڑھے کٹ ہو گئے تھے. 2017 سے بعد جو ہے نا وہ ریکروٹمنٹ ہونی شروع ہو گئی تھی، اور اس میں یہ پولیٹیکل نہیں ہے، انڈر کنزرویٹو گورنمنٹ سے جو ہے نا وہ زیادہ آفیسر آنے شروع ہو گئے تھے. بات یہ ہے کہ نمبر تو پورے ہو گئے ہیں، نمبر اتنے ہیں جتنے 2010 میں تھے، اور زیادہ ہونے چاہیے، لیکن چلو کم از کم اتنے پہنچ سے گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ فارغ ہو گئے تھے نا پہلے وہ اس کوalition گورنمنٹ میں، جو ایکسپیرینس ہے نا وہ آپ ٹائم لگتا ہے. جو نئے آفیسر ہیں، نئے ریکروٹ ہیں، ان کو ٹائم لگتا ہے، خاص طور مانچسٹر جیسی سٹی جو بہت ڈائیورس ہے، ملٹیپل چیلنجز ہیں، آرگنائز کرائم ہے اور باقی اینٹی سوشل بیہیویئر ایونٹ ہوتے ہیں، پروٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ ٹائم لگتا ہے نئے ریکروٹ کو کہ کس طریقے سے میں اپنی کمیونٹی سے مفاد پہنچا سکوں ایز اے پولیس آفیسر. سو وہ انشاءاللہ بہتر ہو رہا ہے، کیونکہ چند سال پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہمارا نیا چیف کنسٹیبل آیا تھا تو HMCI نے گریٹر مانچسٹر پولیس کو اسپیشل میجر میں ڈال دیا تھا. آپ کی بالکل درست بات ہے کہ 99 کال بھی بڑے لیٹ سے آنسر کیے جاتے تھے، 101 تو بہت ہی ٹائم لگتا تھا، پولیس بڑی دیری سے آتی تھی. ابھی جو ہے نا ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی HMCI کا انسپیکشن ابھی ہو رہا ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ GMP کا کافی امپرومنٹ ہو گئی ہے. ابھی آپ 999 کال کریں تو ود ان سیکنڈس کوئی. اچھا مجھے پچھلے دنوں پولیس چیف سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ پولیس آفیسر کی تعداد بڑی بھی ہے مانچسٹر میں، کتنی بڑی ہے؟ پچھلے ابھی جو ہے نا نیبرہڈ میرا خیال ہے I think 60 اور 80 آفیسر جو ہیں، I'm not sure the exact figure، لیکن میرا خیال ہے that is a rough figure جو ہے نا زیادہ جو ہے نا، اور وہ نیبرہڈ پولیسنگ. ہاں جی نیبرہڈ سب تو ضروری نیبرہڈ پولیسنگ ہے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ پولیس والا آگے پیچھے پھر رہا ہے یا گاڑی آگے پیچھے گھوم رہی ہے، وہ لوگوں کو کانفیڈنس ملتا ہے، اور جو جرم کرنا چاہتے ہیں ان کا ڈیٹرنٹ ہوتا ہے کہ ہم ادھر نہ جائیں کہ نا وہ کہ پولیس والا کونے پر نہ آ جائے. اچھا ایک اور بات ہے کہ جو پولیس کے حوالے سے ہی کہ جو ہے پولیس کی تعداد بڑھنے سے آپ نے بتایا کہ ایکسپیرینس بھی ضروری ہوتا ہے، کہ یہ جو مطلب ہے کہ نیبرہڈ میں اضافہ زیادہ ہوا ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ تھا اس طرح کا اضافہ ٹھیک ہے یا کچھ اور ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھو میں نے کہا نا کہ ابھی نمبر جو ہے نا 2010 میں جو تھے وہاں میرے خیال پہنچ گئے ہیں، لیکن اگر سوچیں تو 16 سال میں آبادی کتنی بڑھ گئی ہے، تو اس سے زیادہ ہونے چاہیے نا. اچھا ایک اور ابھی بات، اور جو ہے نا ابھی اور انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر بات ہے شہر کی آبادی زیادہ ہے تو زیادہ آپ کے چیزیں پاس آپ کی پارٹی کے پاس پلان ہے اس پہ انویسٹمنٹ کرنے کا؟ انشاءاللہ دیکھو یہ ابھی آپ نے جو انویسٹمنٹ کیا پبلک سروس کو، نیشنل ہیلتھ میں، ایڈوکیشن میں، پولیسنگ میں، ہاؤسنگ میں، یہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا. اچھا یہ کیمروں کی بات بھی ہوئی تھی
पुलिस वालों से कहा कि लोगों ने ये कहा था कि आप कैमरे नस्ब करें ताकि स्पीडिंग कम हो। Yeah, स्पीडिंग एक बहुत बड़ा इश्यू yeah, है इस yeah. वक़्त। तो उसमें पुलिस ने कहा, ऑफिसर ने कहा था कि हमने ईद पर जो ख़ास तौर पे Mm, अपने मुस्लिम नौजवान करते हैं, गाड़ियाँ हायर करके mm, तो mm. स्पीडिंग करना, उन्होंने कहा था कि हमने जिन लोगों को वार्निंग दी है, Mm. उनको साथ में हमने जो हायर कंपनियाँ उनसे उनकी भी डिटेल उनको दी है कि इनको गाड़ी हायर ना करें। बिल्कुल. अच्छा, अब उन्होंने कैमरों के बारे में पुलिस ऑफिसर ने कहा था कि वी कांट डू एनीथिंग। Yeah. ये सिटी काउंसिल के ऊपर डिपेंड है कि उनके पास अगर फंडिंग है तो वो कैमरे लगा सकते हैं। हमने इस साल जो बजट है ना, इसमें एक्स्ट्रा सीसीटीवी का बजट रखा हुआ है, जी। और उसमें फ्लाई टिपिंग, एंटी सोशल बिहेवियर, जहाँ तक तल्लक है ना ड्राइवर बिहेवियर, हुँ, देखो दो दो तरीके से ये स्पीडिंग कम हो सकती है। हुँ, एक तो उनको पकड़ा जाए सीसीटीवी से, और वो उनको फाइन किया जाए, या लाइसेंस पर पॉइंट लगें, या जैसे आपने कहा है कि हायर कंपनी को बताया जाए ताकि नेक्स्ट टाइम वो ना कर सकें। दूसरा ये है बिहेवियर चेंज होना पड़ेगा, जी। और बिहेवियर चेंज बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारी कम्युनिटी, ख़ास तौर जो है ना हमारी एशियन मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत ही रोल है। हमको पूछना चाहिए कि अगर हमारा लड़का या लड़की गाड़ी ले जा रहे हैं, और आम ये होता है कि वो हायर भी करें, तो पूछना चाहिए क्यों हायर कर रहे हैं। हुँ, और दूसरा ये है, अगर अपनी वालद की या वालदा की गाड़ी ले जा रहे हैं, तो पूछना चाहिए कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि द इशू इज़ नॉट जस्ट स्टॉपिंग देम, को क्या कितने जो है ना वो पकड़े जाएंगे, लेकिन जो है ना वो नया जो जनरेशन है, वो तो नहीं पकड़ा जाएगा। जो नेक्स्ट 17 या 18 को होंगे, वो उनकी भी यही हैबिट होगी। सो ये दिस दिस इज कम्युनिटी इशू एक्चुअली। दिस सिर्फ हमारी कम्युनिटी का नहीं, पूरे हुँ, हर कम्युनिटी का यही है। ये गाड़ी जो है ना, ये जो है ना इंश्योरेंस कंपनियां भी हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी जो है ना, मैंने एक पढ़ा था कि एक मुल्क, मुझे याद नहीं रहा, वो क्या कर रहे हैं कि 18 साल के बच्चे को वो कुछ रकम अदा कर रहे हैं कि आप गाड़ी नहीं चलाएंगे जब आप तक 25 के होंगे। हुँ। सो उनको एक बेनिफिट दे रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, हम आपको देंगे। और ऐसे जो है ना, वो क्या कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स हमें सोचना पड़ेगा, सिर्फ कैमरे की बात नहीं है। हुँ। अच्छा, एनएचएस का मामला भी काफ़ी टेंस है कि हम्म, उधर चंद दिन पहले मेरी बेटी भी गई तो उधर उसने 8 घंटे के बाद उसको देखा या गया। अब इमरजेंसी में तो कम इमरजेंसी का मतलब ही इमरजेंसी होता है। या या उसको फौरी तौर पर देखने के कोई इंतज़ामात यानी ये एनएचएस के पास फंडिंग नहीं है, स्टाफ नहीं है। सिंस जब हुकूमत आई है लेबर की, आई थिंक नियरली 50 बिलियन पाउंड एनएचएस में हमने डाला है, क्योंकि एनएचएस बिल्कुल वो लीज बढ़ा दी थी। हुँ, देखो ना, अभी आपको जो हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट हैं, वो लोगों को ज़्यादा मिल रही हैं। जीपी अपॉइंटमेंट जो लोग कह रहे थे कि सुबह 8 बजे जाएं तो विद इन 2 मिनट्स पास 8 अपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाती थी, हुँ, वो भी ज़्यादा की हैं। डॉक्टर भी और भर्ती की हैं। और अगेन ये जो है ना, जैसे मैंने कहा, 14 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट 1.5 साल में जो है ना वो टर्न नहीं कर सकेंगे। हुँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एनएचएस में भी इम्प्रूवमेंट होएगी। और जी, मजीद मैनचेस्टर में आपको मालूम होगा कि नॉर्थ मैनचेस्टर में हमें पूरा नया अस्पताल बना रहे हैं। वो भी लोगों को खास तौर उस इलाके में जो एरिया फ़ायदा होएगा, क्योंकि सब तो पोरेस्ट आउट हेल्थ आउटकम्स जो मैनचेस्टर में है ना, वो नॉर्थ मैनचेस्टर के इलाके में। जी, जी। अच्छा, ये बताएँ कि अब सवाल ज़रा टेंस है। हम्म, आप भी मुसलमान हैं, मैं या भी बिल्कुल। मुसलमान हूँ। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के मसाइल क्यों हैं? हालाँकि मसाइल तो सारी कम्युनिटी की हैं, या कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ़ मुसलमानों के मसाइल हैं। या अच्छा, ये बताइए कि मुसलमान जो हैं वो किसी हद तक लेबर पार्टी से नालाँ हैं। बिल्कुल। उसकी पहले तो बताएँ कि वजह क्या है? और दूसरा ये है कि अगर मुसलमान कहते हैं कि अगर हम लेबर पार्टी को वोट दें तो क्यों दें? इस बारे में आप क्या कहेंगे? बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं, जो 2023 में जो गाज़ा का इश्यू शुरू हुआ था, जी, ठीक है ना? उसमें जो नेशनल लेबर पार्टी है, वो मेरा ख़्याल है जो उन्होंने शुरुआत में जो उनका स्टैंड था ना, वो स्लो था, वो पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ था। हुँ, और मैं सिर्फ मुसलमान की कम्युनिटी नहीं कह रहा, जी, ऑल कम्युनिटीज़, जी। क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन इश्यू था। हुँ, हुँ, उसका जो है ना ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया दूसरी पार्टियों ने, मुस्लिम कम्युनिटी से। ठीक। क्योंकि एक हमारा मुसलमानों का एक ज़ाहिर बात है, उस जगह का मज़हबी तल्लुक भी है, ठीक है ना? तो एक उन्होंने एक किस्म का आई थिंक उस जंग का फ़ायदा उठाया दूसरी पार्टी ने। जी।
بات یہ ہے کہ سنس اوور دا لاسٹ 2 years ناؤ، خاص طور مانچسٹر میں ہماری جو مانچسٹر لیبر ہے، ہم میرا خیال ہے پورے شہر نہیں، پورے ملک میں پہلا گروپ تھا جس نے کہا تھا کہ جو یرغمال ہیں ان کو رہا کیا جائے. ہم نے کہا تھا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور انسانی امداد جو فلسطینیوں کو جتنا جلد سے جلد ملنی چاہیے. ہم نے یہ جنگ بندی کا مطالبہ حکومت سے بھی کیا اور ہم نے یہ موشن پہلے پاس کیا تھا گورنمنٹ سے پہلے. جی بالکل یہ بات درست ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور جو میر ہے انڈی بنم کے ساتھ مل کے. لیکن اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چند سالوں سے اسلاموفوبیا اور اینٹی مسلم ہیٹریڈ جو ہے کافی زیادہ ہو رہا ہے. ہم نے ہمیشہ سے یہ مطالبہ کیا کہ دیکھو ایک ڈیفینیشن ہونا چاہیے اسلاموفوبیا کا، اینٹی مسلم ہیٹریڈ کا، تاکہ جو اسٹیٹوٹری ایجنسی ہیں ان کو ایک بیسس ہونا چاہیے کہ یہ ہیٹریڈ کا ریکارڈ کریں اور اس کو سٹاپ کریں. لیبر حکومت پہلی حکومت ہے جس نے یہ ڈیفینیشن ابھی جو ہے نا پیش کیا ہے. مزید آگے اس کو بہتر کرنا ہے، وہ بھی ہم لابی کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ جو مسلمانوں کا مسئلہ ہے نا، دیکھو اس شہر میں مسلمانوں کی آبادی کافی ہے اور جو ہیں اس سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن آف دی جوئش کمیونٹی. ہمارا یہی موقع رہا ہے ایز اے سٹی کاؤنسل کہ دیکھو ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے اس شہر میں جو ہے ہیٹ کرائم کو نہیں بڑھنا چاہیے. ناٹ اگینسٹ اینی بڈی بٹ سیٹلی اگینسٹ بوتھ دوز کمیونٹیز. جی اور آپ نے اس کے لیے ایک سیمینار بھی کرایا تھا. بالکل بالکل. 2 سال ہو گیا میرا خیال اس بات کو. پچھلے سال کرایا 2024 میں کرایا تھا، جی 2025 میں کرایا تھا. نہیں 2024 میں. 2024 میں 2024 میں کرایا تھا. دیکھو اس کا یہی مقصد تھا کہ دیکھو یہ ایسا ایک تاریخ کا جو ہے نا یو کڈ سے ایشو ہے کہ یہ ہم نہیں حل کر سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ اور اختلاف رہیں گے لیکن اس کا یہی نہیں مطلب کہ ہم اس شہر میں اگر ہمارا یہودی پڑوسی ہے، ہم یہودی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، وہ ہمیں چاہیے کہ اسی طریقے سے کرتے رہنا. لیکن ایک بعض حلقے تو اس بات سے بھی انکار کرتے ہیں کہ غزہ کی جنگ یا کشمیر کی جنگ یہ کوئی مذہب کی جنگ ہے. وہ تو مذہب کی جنگ سے ڈینائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اگر مذہب کی جنگ ہو تو پھر جو ہے وہ بہت سے یہودی اور بہت سے کرسچن جو ہے وہ بھی تحریک آزادی فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں. اور اسی طرح کشمیر کے اندر بہت سے ہندو جو ہیں اور سکھ جو ہیں بدھسٹ ہیں وہ انڈیا کے خلاف لڑ رہے ہیں، جبکہ بہت سے مسلمان ہیں جیسا شیخ عبداللہ کا پوتا وغیرہ یا مفتی سعید وغیرہ، ان کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہے. تو بعض لوگ تو اس بات کو یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ مسلمان یا یہودی کی جنگ ہے. دیکھو یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے جی اور کتنے یہودی ہیں، کتنے عیسائی ہیں اور مذاہب کے ہیں. دیکھیں ہم جب ادھر مظاہرے ہوتے ہیں تو یہودی بھی کھڑے ہوتے ہیں ادھر احتجاج کرنے کے لیے. بالکل. یہ دیکھو کتنے جو یہودی ہیں وہ جو نیتنیاہو کی حکومت کر رہی ہے اس کے خلاف ہیں، وہ اوپنلی خلاف ہیں. تو آئی تھنک اس کو جو مذہبی لڑائی میں لانا جو ہے نا یہ اس ڈینجرس پریسیڈنٹ. اور ابھی جو ادھر امریکہ کے ٹرمپ کے اور اس کے جو وزیروں کے بیان ہیں وہ بھی ایسے بیان دے رہے ہیں. یہ جو ہے نا ہماری سوسائٹی کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک قسم جو ہے نا جو موقع پرست پارٹیاں ہوتی ہیں ان کو مفاد ملتا ہے. ہاں جی. میں راب نواز صاحب آپ سے ایران جنگ کے بارے میں سوال اس لیے نہیں کروں گا کہ آپ کی پارٹی نے بہرحال امریکہ کا ساتھ دینا ایران کے خلاف اس نے انکار کیا ہے. اس نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے، اور ساتھ کیئر سٹارمر کا یہ بیان کہ ہم عراق جنگ کی غلطیاں ادھر دہرائیں گے نہیں. بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ شاید امریکہ کی کمر بھی اس بات سے ٹوٹی ہے کہ یورپ نے اور برطانیہ نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. اس بارے میں تو آپ سے سوال میرا بنتا ہی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں اپنی جیت کے بارے میں؟ دیکھو ہمارا یہ جو الیکشن ہے ہمیں معلوم ہے کہ ابھی پچھلے مہینے میں بائی الیکشن گرین پارٹی نے لے لیا تھا. ٹھیک ہے. ہم جو کمپین کر رہے ہیں پورے مانچسٹر میں اور خاص طور ان حلقوں میں جیسے میں برنیج ہو گیا، لیونزیو، لانگ سائڈ، رشم، والر رینج، ماسٹ سائڈ، ہم کر رہے ہیں کہ اپنے مانچسٹر لیبر کی مینیفیسٹو پر اور جو ہم نے اس مانچسٹر لیبر نے عوام کے لیے ڈیلیور کیا ہے پازیٹیو. جو دوسریاں پارٹیاں ہیں گرین پارٹی جو ہے نا وہ بھی ایک موقع پرست پارٹی ہے. انہوں نے دیکھا کہ مڈ ٹرم الیکشن میں حکومت کو ہمیشہ مار پڑتی ہے، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. اور دوسرے پاس ریفارم کی جو پارٹی ہے وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر آدمی اس پہ اتفاق کرتا ہے کہ وہ نسل پرست ہیں. ان کے جو بیان ہیں وہ نسل پرست ہیں.
اور عام لوگ صرف مسلمان اور ایشین لوگ نہیں جو ایتھنک مائنورٹی، باقی جو عام لوگ یہاں کے بھی ہیں جو انگلش ہیں آئرش ہیں وہ بھی ان کو پسند نہیں کرتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو پارٹیاں جو ہیں مفاد اٹھا رہی ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو 14 سال کے استحری کے بعد ہمیں موقع دیں. ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے، 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے، لیکن ہم مانچسٹر لیبر آپ کے لیے کیا ڈلیور کیا ہے. جیسے ہم نے اس بجٹ میں پہلی دفعہ 14 سال بعد ہم کو بجٹ میں اضافہ ملا ہے. سو ہم نے کیا کہا ہے کہ لوگ جیسے آپ نے کہا رہے ہیں کہ کاسٹ آف لیونگ کا کرائسس ہے، ہم نے ایکسٹینسو کاسٹ آف لیونگ پیکیج رکھا ہے جس میں لوگوں کو امداد ہوگی. لوگوں نے کہا کہ جو سڑکیں ہیں ان کی صفائی بہتری ہونی چاہیے. ہم نے ایکسٹرا 5 ملین پاؤنڈ اوور دا نیکسٹ 3 ایئرز رکھا ہے کہ ہم جو کانٹریکٹر کو دیں گے کہ صفائی بہتر ہوئے، زیادہ آدمی رکھیں باہر تاکہ لوگوں کو جو ہے نا فلائی ٹپنگ جو ہے نا اس کا مسئلہ فلائی ٹپنگ ہٹ اسپاٹ رکھے ہیں، ایکسٹرا سی سی ٹی وی رکھا ہے. جو پارکس ہیں ان کی صفائی بہتر ہوگی، مکان ہیں اور سوشل افورڈیبل مکان ہم زیادہ بنائیں گے. جو جم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یوتھ کلب، یوتھ کی فنڈنگ 14 سال بالکل ختم کر گئی تھی. سو ہم نے کیا ابھی کیا ہے کہ جو 11 سے 16 سال کا بچہ یا بچی ہے نا اس کو فری جم ممبرشپ ملے گی ہمارے سٹی کاؤنسل کے لیجر سینٹر میں. اور دوسرا لائبریری ہیں، آپ کو ہو سکنا لوگوں کو اس کا یاد ہو کہ 2010 سے پہلے سنڈے لائبریری بھی اوپن ہوتی تھی، پھر بند کی گئی تھی. ابھی ہم نے جو ہے نا 8 لائبریریاں پہلے شروع کریں گے جو سنڈے کے اتوار کو کھلیں گی، اور باقی جو لائبریری ہیں ان کے گھنٹے بھی میں اضافہ ہو جائے گا. یہ سب جو ہے نا یہ سب چیزیں کیا ہوگا کہ بسوں کے کرائے میں بھی آپ نے گریٹر مانچسٹر میں 9:30 سے پہلے بھی دیکھو نا وہ ختم کر دیا جو اولڈر پیپل ہیں، اور 2 پاؤنڈ کا کرایہ بھی رکھا ہے. یہ سب چیزیں جو لوگوں کی زندگی کو امپروو کریں گے، اور ہم اس وجہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری پالیسی ہیں. ہم نے پہلے بھی یہ کی ہیں، ابھی بھی جو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور ہماری پالیسی پر جرانا ہمیں ووٹ دیں. اچھا آخری سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ ورکرز پارٹی کو اس الیکشن میں کہاں دیکھتے ہیں؟ ورکرز پارٹی دیکھو، ورکرز پارٹی جو ہے نا وہ ان کو 2024 میں ان غازہ کا فائدہ اٹھایا تھا، اور ان کی بھی خاص اور پالیسی تو کوئی نہیں ہے. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ان کے امیدوار ہیں وہ صرف مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. جیسے ریفارم ٹارگٹ کر رہے ہیں وائٹ کمیونٹیز کو، وائٹ ورکنگ کلاس کمیونٹیز کو، ورکرز پارٹی صرف ٹارگٹ کر رہے ہیں مسلم کمیونٹی کو. سیاست کا یہ مسئلہ مطلب نہیں ہونا چاہیے. سیاست کا مطلب یہ ہے کہ سب کمیونٹی کی مدد کریں، سب کمیونٹی کے لیے پالیسی پیش کریں، اور عوام کو گٹھا رکھیں. اور یہ ڈیوائیڈ کرنا اور یہ فائدہ اٹھانا جو ہے نا ایشوز کا، یہ میرے حساب جو ہے نا پالیٹکس نہیں ہے. اور آئی تھنک ورکرز پارٹی جو ہے نا وہ ان کا جو کیا کہتے ہیں پیک تھا وہ 2024 میں انہوں نے فائدہ اٹھا لیا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے جیسے لیبر نے ایران جنگ میں سٹینڈ لیا ہے، اس میں ان کی ووٹ جو ہے نا اتنی نہیں ہوگی جو 2024 میں تھی. بہت شکریہ رب نواز صاحب. ناظرین آپ نے سنی گفتگو کونسل رب نواز اکبر سے. یقیناً ان کی گفتگو بڑی آپ کے لیے معلومات کا باعث بنے گی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کونسل رب نواز اکبر مانچسٹر کی ایک اہم وارڈ کے کونسلر ہیں. یہاں پر رشلم میں یہ ومزر روڈ وغیرہ، یہاں پر مانچسٹر سٹی کونسل کے بعد سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے ریونیو یہ رشلم وارڈ سے جاتا ہے. اب آپ نے سنی بات، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ ووٹ کس کو دیں. تو اسی کے ساتھ آپ کی سے اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر کسی امیدوار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. محبوب بٹ کو اسپیکر ٹی وی سے اجازت دیجیے.